ज़ैफ़र साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए हैं क्योंकि एक वेबसाइट ने जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइफर, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली, उसका जो डीकोड किया जाता है ये वो है। अब अलेजेडली, ये भी अलेजेडली हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वरना वो डॉक्यूमेंट शायद मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। लेकिन ज़ैफ़र साहब, इस सारे मामले के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं इस खबर के बाद। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि मुझे ना उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी का पता है, और जब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासिफाइड है, और ये अदालतों के अंदर भी साइफर केस के अंदर अपने दिफा के लिए यही कहते रहे कि मैंने तो एक कागज़ लहराया था, कभी भी मैंने साइफर के कंटेंट्स पे बात ही नहीं की। ये बानी तहरीक इंसाफ ने अपने डिफेंस में बात की है। तो आज उनकी जमात का एक तर्जमान या उनकी जमात का एक मोतबर रहनुमा ये कैसे बता रहा है कि उसके कंटेंट्स ये थे, और आया या उस वेबसाइट ने जो कंटेंट लगाए हैं वो वही कंटेंट हैं जो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें बताए होंगे या इन्हें मालूम थे। अगर तो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वही कंटेंट बताए थे जो कि एक्चुअल साइफर में मौजूद थे, फिर तो बानी का केस ही दफन हो गया। इनका ये स्टेटमेंट एज एविडेंस यूज होगा, और ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन इसको एज एविडेंस के तौर पर लेगी कि बानी ने जो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो कि बतौर एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए उनके पास एक अमानत थी सरकार की, सही। वो उन्होंने जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वो कंटेंट्स नहीं बताए जो एक्चुअल साइफर में थे, तो इन्हें काउंटर चेक कैसे कर लिए कि वेबसाइट ठीक बता रही है। सही। लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। जिस अमेरिका के खिलाफ आपने एक बयानिया बनाया, आपने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन फिर आपने देखा उसी अमेरिका के पास, रिचर्ड ग्रनेल के पास, तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप जाती रही। वहाँ शहबाज गिल विजिट करते रहे। इवन के बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी उनके पास गए। किस लिए गए? कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। यानी बानी को रिहा करवाना यही होता ना, कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत कर कर आउट ऑफ कोर्ट अमेरिका जो है वो दबाव डालकर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा ले। मतलब तो ठीक। यही बनता था, ठीक। और तो कोई नहीं बनता था। तो यानी मकसद ये कि जब आप अमेरिका से मदद मांगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अमेरिका की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर अमेरिका वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से कोई अपनी डिस्कशन पाकिस्तान के किसी सफारतकार से करता है, तो आप उसे एक साइफर की शक्ल देकर मुल्क के अंदर बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उन सब की हुबुल वतनी पे शक कर कर एक पूरा नैरेटिव बयान कर दें कि दरअसल ये जमातें जो है अमेरिका के पेरोल पर है और इसलिए अदम एतमाद आ रही है। मतलब तो यही बना ना। उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में आपने कहा, उस वक्त के मिस्टर एक्स वाई के बारे में जो कहा, तो इनकी अपनी गुफ्तगू तजादात का मजमुआ है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी लॉबिस्ट फर्म हायर करनी हो तो ठीक है, अगर अमेरिका शहबाज गिल को पनाह दे दे तो ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका जो है ये कहे कि अदम एतमाद जो है वो एक जमहूरी प्रोसेस है और ठीक तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं, ये तो बेसिकली जो मुदाखलत थी दरपर्दा उसको एंडोर्स करने जा रहे मुझे हैं। इजाज़त दीजिएगा इस सर, तरीके से जी इजाज़त प्लीज। दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये मामला कितना सीरियस है? ये क्या अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है या ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं लगी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या फील होता है? देखिए, इसी वेबसाइट ने ये खबर यानी अप्रैल 2022 में 20 या 25 तारीख, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने नशर की थी। ये तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें जो नई बात है, ये बातें कंटेंट सारा तकरीबन वो ये छाप चुके थे। अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब का जो दौरा रशिया था वो आई बिलीव 23 और 24 फरवरी 2022 को था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो खबर है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये मैंने अर्ली जनवरी के अंदर मैंने खबर दे दी थी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अब बात ये है कि और उसके साथ ही मैंने डिफेक्शन का बता दिया था कि फैसलाबाद डिवीजन के फलां फलां लोग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब मैंने वो नाम तक दे दिए थे। मुझे याद है कि फारूक हबीब साहब मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वो कहते हैं कि नहीं, ये बंदे गलत हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं। मुझे नवाब शेर वसीर साहब का फोन आया। वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरी सियासत उसके साथ है, लेकिन छोड़ गए ना वो तमाम लोग। तो बात ये है कि ये तो पहले ही हालात इस तरह बन चुके थे। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनको पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, ठीक। जिनको आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान के ही तहत उनको निकाला गया है।
اور یہ اس نکلے تو اس کو انہوں نے رنگ دے لیکن دیا لیکن حسن صاحب امریکی مداخلت کا۔ لیکن حسن صاحب آپ میرے اس میں اگر اتنا ہم ایک فیکچول پوزیشن پہ جا رہے ہیں تو پھر کم از کم یہ بھی مانیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی، بعد میں اس نے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیا، کیا یہ بھی فیکٹ نہیں ہے؟ ایبسلوٹلی یہ ہے نہیں فیکٹ، بالکل، اس میں یہ بالکل فیکٹ ہے جی، اب یہ حقیقت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جو نکالا گیا وہ تو یعنی وہ ڈیفیکشن کو بھی استعمال نہیں کیا، وہ تو جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دے دیا۔ اب اتحادیوں کو یہ راضی رکھتے نہ رکھتے یہ تو کام ان کا اپنا تھا نا، کوششیں کی انہوں نے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنوری میں میری خبر آتی ہے، یہ سائفر جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمارچ کرے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں 27 مارچ کے جلسے کے اندر لہراتے ہیں خط کو، اور 27 کے بعد 30 مارچ کو سائفر کے حوالے سے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ کیبنٹ میٹنگ کے تمام ممبرز کے پاس فوٹو کاپیز آ جاتی ہیں اس ٹرانسکرپٹ کی۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی یہ خلاف ورزی ہے کیبنٹ کے اندر، تو یعنی انہوں نے پیش کیا لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی، اس ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ سکین نہیں کر سکتے۔ جو اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ تھے جب عمران احمد نیازی صاحب خود کمشنر تھے پاکستان کے، اس ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فار یو ایس اے ریجن کا اس نے شرکت سے انکار کر دیا، وہ بیٹھے ہی، اس نے کہا تو یہ ہائی ٹریزن ہے۔ تو عمران احمد نیازی صاحب نے خود یہ کنفیس کیا کہ مجھ سے وہ ڈاکومنٹ کھو گیا ہے۔ ماریا میمن صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ جی ہاں، یہ چیزیں تو بڑی روز روشن کی طرح یعنی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ براڈ سائٹ کے پاس کو ملا ہے وہ عمران خان صاحب نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں عدلیہ اس وقت کے عشق عمران میں مبتلا تھی، انہوں نے اس سائفر کیس کو انہوں نے کہا جی کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے جناب اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ حسن صاحب پروسیکیوشن کی بھی غلطیاں تھیں اس میں یقینی طور کے اوپر، پروسیکیوشن بھی ایک مؤثر انداز کے اندر اس کیس کو انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا، ورنہ ایک بڑا زبردست کیس بنتا تھا یہ، حسن صاحب اور یہ ایک پرفیکٹ کیس کا ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے تھی۔ حسن صاحب ابھی جی تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ پہلے نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ لو سینکشنز آپ نے اس میں ڈھونڈ کے مجھے دکھانا ہے، وہ اتنی دیر سے اس کو پڑھ رہے ہیں، جی میں دوبارہ ایک دفعہ ان سے پوچھ لوں، اگر ان کو نہیں ملا تو پھر جی ہم آگے پوچھ لیں چلتے ہیں۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب آپ کو سینکشنز کا لفظ ملا اس کے اندر؟ منصور صاحب میں بالکل اس کو پڑھا ہے سارا، اور اگر آپ پیرا نمبر 9 کے اندر جائیں جی جی اور پیرا نمبر 9 کو آپ پڑھیں، آپ اس کو پڑھ کے آپ تشریح کریں، آپ کو کرتے ہیں؟ واضح نظر آ جائے گا کہ آپ وہ کرتے کہہ ہیں رہے سر، کہ آپ اگر جو کرتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ رشیا کے اندر تھا، جی جی اس معاملے کو جو انہوں نے غلط کیا وہاں جا کے اس کو ان کا ذاتی دورہ کنسیڈر کیا جائے۔ ہاں اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم اس معاملے کو، کیونکہ ادھر بہت زیادہ ناراضگی ہے امریکہ اور یورپین ممالک کے اندر کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے جو ہیں وہ رشیا کیوں چلے گئے، اور یوکرین والے معاملے کے اوپر آپ کا موقف جو ہے وہ نیوٹرل ٹائپ کا آیا، تو لہٰذا آپ کو پھر جو ہے اس کا ہم آگے حل نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کا کیا آپ نے کرنا ہے۔ نہیں تو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طرح واضح نہیں، یہ تو آپ کی تشریح ہے نا، یہ آپ نے خود ہی تشریح کر لی۔ آپ نے مجھے کہا تھا پہلے ٹرانسلیٹ کر لینا، آپ ٹرانسلیٹ کیا سر، آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ پہ سینکشنز لگائیں گے، ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا پابندیوں کا لفظ جو ہے وہ سینکشنز ہوتا ہے، مجھے سینکشنز اس پورے ڈاکیومنٹ میں ڈھونڈ کے دیں کہاں پہ لکھا ہے۔ امریکہ جس کو دھمکی دیتا ہے، جس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، یا اس پہ بم مارتا ہے یا دھمکیاں یا پابندیاں لگاتا ہے جیسے ایران کے اندر کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی جان؟ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے یا اس سائفر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مقصد نہیں تھا، وہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ آپ نے دورہ کیوں کیا رشیا کا؟ اچھا نعیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نعیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج آپ کے ساتھ چلیں ایک چیز شیئر کرتا ہوں، اور یہ چونکہ مجھے پتا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یا گراک کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو ڈھونڈ لیجئے گا آپ جو میں اگلی بات کرنے لگا۔ آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال کے اندر بھی امریکہ نے کچھ چیزوں کے اوپر پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں، سینکشنز لگائی ہیں، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ آپ ڈھونڈ لیں جا کے پچھلے 2 سال کے اندر، ڈھونڈیں، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈھونڈیں۔ اب اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم تو یہ کہیں، اس کی تھیوری اگر بنانا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان کو چونکہ اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اس لیے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی، ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے بنانا ہی ہے اس کو بیٹھ کے تو اس طرح بنا لیں۔
منصور صاحب سینکشنز کی جہاں بات ہے نا، جیسے ایران کے اوپر ہر طرح کی لگائی ہے کہ کوئی پیٹرول نہیں لے سکتا، کوئی ڈیزل نہیں لے سکتا، ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتا، کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندی اگر ایک دو آئٹمز کے اوپر میں یہی کہہ رہا ہوں میں، تو نہیں آپ بھائی کے تو بڑے تعلقات فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کی تعریف نہیں کرتے صاحب میں ہیں، یہی وہ تو پوچھ رہا پابندیاں ہوں، بھی ہٹائیں، آئی ایم ایف سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کے اوپر یہ انڈیا سے عمل بھی سینکشنز کروائیں اور کشمیر کو بھی آزاد سینکشنز کرائیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے میں۔ بیانات تو عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے ہوں، یہ باقی جگہوں پر آئے ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہ سائفر نہیں تھا تو کس مد کے اندر 14 سال خان صاحب کو سزا دی گئی اور شاہ محمود کو سزا دی گئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ نے جب اس کو اپلوڈ کیا ہے تو ڈراپ سائٹ کے اوپر کیا ابھی جو ہے کیس کرنے کے حوالے سے کوئی حکومتی رہنما کی طرف سے کوئی آیا کلیم کہ یہ کلیم کا حذیفہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ہے جرت آپ کے خلاف کارروائی کرنے کی؟ ہے جرت اس کنورسیشن کو چیلنج کرنے کی؟ نعیم صاحب یہ جو تجویز دے رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ کے خیال میں کیس کرنا چاہیے تاکہ میں حذیفہ صاحب سے پوچھ سکوں؟ یہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سائفر اس طرح کا نہیں آیا جس میں خان صاحب کو کی حکومت کو ہٹانے کا کہا گیا، کوئی ایسی کنورسیشن نہیں ہوئی، خان صاحب نے جھوٹ بولا۔ ابھی جو سائفر انہوں نے اپلوڈ کیا انہوں نے کہا کہ واقعی ایسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا، تو ان کو کہیں کہ اگر یہ غلط ہے اور سائفر نہیں تھا اور انہوں نے غلط اپلوڈ کیا ہے ڈراپ سائٹ نے، تو کیا کیس کریں گے؟ یہ نعیم صاحب میں نے مجھے پتہ لگا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی ابھی ایک کیس کیا ہے، یہ بھی ہوا ہے، مجھے آج ہی میں پڑھ رہا تھا ٹکر، آپ نے بھی کیا ہے کوئی کیس ابھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل کیا ہے۔ اچھا میرا خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹارنی ویری گڈ سر، اور عمران خان صاحب ویری گڈ، سوال لے لیں، دیا جا رہا تو میری طرف سے پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ جی سوال لے لیجئے، جب آپ ماشاءاللہ اتنے کیس کریں تو وہ دی اکانومسٹ نے بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک آرٹیکل چھاپا تھا، آپ لوگوں نے ان کے خلاف بھی کیس کرنا تھا، وہ کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس کا بیانیہ زمین بوس کر دیا، میرے پروگرام کے ساتھ بیٹھی تھی، میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھی تھی، وہ زیرو ہو گئی تھی۔ یہ اس طرح کے لوگ مختلف تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ عمران خان کا ہم نہیں لیول سمجھتے کہ عدت جیسا گھٹیا کیس، ان کے ماہواری کا کیس جو ہے وہ ہم عدالتوں کے اندر گھسیٹیں، جس جگہ پر جس شخص جس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ہم اس جگہ پر کریں گے، لیکن وقت پہ کریں گے۔ نعیم صاحب میں کیا سوال میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا بشرا بی بی کو لے کے، آپ لوگوں نے ان کے کیس کرنا تھا، وہ کیس کر دیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل نہیں کیا، کیونکہ وہ ہماری جو سابقہ خاتون اول ہیں، عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان کے حوالے سے بکواسات کیے گئے تھے، تو ہم اس کو عدالتوں میں اس لیے نہیں لے کر آئے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک فیملی کا معاملہ تھا جس کو ہم دوبارہ لے کر جاتے تو ہم خود اس کو ہائی لائٹ کرتے، تو ہم جو ان کو لے کر آنے والے ہیں ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ پورا ہر ماز کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی سر، اب آپ کو چیلنج کیا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہ آپ ڈراپ جو سائٹ ہے آپ اس کے اگینسٹ جا کے قانونی کارروائی کا آغاز کریں کہ اگر وہ اتنی بڑی ریولیشن والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لے آئیں۔ جناب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پنجوتا صاحب کی عزت اور قدر ہے، لیکن جو میں دلیل دوں گا وہ صرف ان کی معلومات کے حوالے سے ہے۔ میرے خیال سے وہ قانون کے طالب علم ضرور ہیں یا لائر ہیں، لیکن قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ کیوں آبیل مجھے مار والا کام کریں؟ برڈن آف پروف واضح ہے اور یہ قانون شہادت میں بھی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے، اسی کی بہاف پہ ہم نے قانون شہادت بنایا کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو آپ جو ہے اس کا ثبوت دیں گے۔ ہم تو ان ویب سائٹ کو، ہم بانی تحریک انصاف کی باتوں کو، پنجوتا صاحب جیسے دوستوں کی باتوں کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لغو بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم تو تب جا کر اس ویب سائٹ کو سو کریں کہ اس نے جینون صحیح معلومات جو ہے وہ پبلک کر دی ہوں، اور ہم کہیں گے نہیں جی یہ معلومات جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا جو فلاں آئین یا فلاں کلوز ہے سیکرٹ ایکٹ کی، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ ہم بھلا کیوں کریں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو حذیفہ صاحب کیوں نہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے سیکریسی کو اگر جو ہے وائلیٹ کیا گیا ہے تو بطور حکومت پاکستان آپ کو اس پہ ایکشن تو لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں اس میں نہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، بتائیے۔ میں ڈیفر یہ کروں گا آپ سے کہ جو بانی تحریک انصاف پر کیس بنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹوری سے اس کیس میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے، اور بینگ دی لائر کرمنل پروسیجر کورٹ کے اندر اگر کوئی نیا ایویڈنس سرفیس ہو جائے تو ظاہر پروسیکیوشن اس کے بہاف پہ کیس کو مزید مضبوط بنا کر دوبارہ سے پروسیکیوٹ کر سکتی ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے ہم ضرور غور کریں گے، اور اپنے جو ہمارے وزیر قانون و انصاف ہیں ان سے بھی اور ایف آئی اے سے بھی مشاورت کریں گے کہ آیا کہ اگر یہ لیٹر ٹھیک ہے یا یہ وہ بانی تحریک انصاف یا اس حکومت کو یہ کوٹ کر رہے ہیں تو ان تک پہنچا کیسے؟ یا تو قاسم سوری نے پہنچایا یا بانی تحریک انصاف نے پہنچایا، جس نے بھی پہنچایا، اس کی تحقیقات اور اس پہ علیحدہ کیس ضرور بن سکتا ہے۔
لیکن بلا وجہ ہم ایک جریدے کو سو کریں اس پہ میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سو کرنا چاہیے.